नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को तकरीबन एक हफ़्ता हो गया है अपना हल्फ उठाए हुए। उनकी आमद से पहले कम से कम 1-1.5 साल पाकिस्तान की फ़िज़ाओं के अंदर बेशुमार ऐसी गुफ्तगू हो रही थी कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के आने के बाद दुनिया बदल जाएगी। कुछ लोगों के लिए वो एक इंतकाम का ज़रिया थे, कुछ लोगों के लिए वो एक ऐसा रोशन चिराग थे कि जो आते ही मामलात को दुरुस्त कर देगा और उसके साथ साथ चीज़ें जो हैं एक ख़ास नहज पर आगे चलना शुरू हो जाएंगी। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपनी आमद के फ़ौरन बाद जो अहम तरीन काम किया वो ये था कि उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के कैमरे को सुप्रीम कोर्ट में आने की इजाज़त दी और उस कैमरे के रास्ते पाकिस्तान के तमाम चैनल्स पर टीवी के जैसे कैमरे हैं वो चलने लग गए एक किस्म का, यानी उस कैमरे से मुस्तार लेके उन चैनलों पर वो तमाम कार्रवाई दिखाई जाने लगी। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को उस दिन यकीनन एहसास हुआ होगा रात को कि कैमरा और माइक ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, इसकी लत बहुत बुरी है। जो लोग माइक पर खड़े हो जाएं उन्हें फिर उतारना मुश्किल होता है और जिनके सामने कैमरा आ जाए वो हज़ार तरह की सूरत हाल में अपना इमेज दुनिया के सामने बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आप हैरान होंगे कि अमूमन जब कभी भी किसी शख्स का नफ्सियाती मुताला किया जाता है तो उसके सामने कैमरा नहीं रखा जाता, हिडन कैमरे के अंदर देखा जाता है कि किस तरह की गुफ्तगू करता है, क्योंकि जैसे ही वो कैमरा उसके सामने आएगा वो अपने आप को एक शानदार किस्म के ड्रेसअप में बिठाएगा, अपना रवैया बेहतर करेगा, अपने अल्फाज शानदार करेगा, ये सारी चीज़ें होंगी और उसके साथ साथ अपने मौक़िफ़ को बेहतर तरीके से पेश करने की कोशिश करेगा। उसका वो रवैया जो एक नॉर्मल इंसान का रवैया होता है वो एक अदाकार में ढल जाता है। यही हुआ कि उस दिन पूरे के पूरे तमाम 15 के 15 जज जो थे और ख़ास तौर पे वकील जो थे उनमें एक दूसरे पर बाजी ले जाने की ऐसी सूरत हाल बनी कि 80% वक्त जो था वो जजों ने लिया और 20% वकला। यहाँ तक कि एक वकील जो थे वो यहाँ तक कहने पे मजबूर हो गए कि ए चीफ जस्टिस साहब, आप मुझे रिडिक्यूल ना करें, मेरा मजाक ना उड़ाएं। वकील ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, उसका रिडिक्यूल उड़ाना बुनियादी तौर पर कभी भी जायज़ तसव्वुर नहीं किया गया। फ़ाइज़ ईसा साहब की एक तारीख़ है और वो तारीख़ जो है उनके हाई कोर्ट में चीफ़ जस्टिस लगने से शुरू होती है। वो पाकिस्तान के शायद वाहिद चीफ़ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के कि जो बग़ैर किसी किस्म की अटॉर्नी जनरल या उसके बाद एक आम जज जो कि लिया जाता है जैसे कि एड हॉक कहते हैं, फिर मुस्तकिल जज और फिर दूसरी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वहाँ तक पहुँचे हों, वो बराह रास्त जज लगे। वो सिविल जज भी नहीं रहे, वो सेशन जज भी नहीं रहे, वो सिविल सर्विस के उस 10% कोटा से नहीं आए कि जो कि उनको कहा जाता है बराह रास्त जज लग गए। वैसे ही सवाल जो कि कभी हम अपने एंकर से किया करते हैं कि जब तुम दुनिया भर की बातें करते हो तो क्या कभी अपने मालकान से सवाल किया है कि मुझे 25 लाख रुपए कहाँ से ला के देते हो या मुझे 50 लाख रुपए कहाँ से ला के देते हो? यही सवाल जो है काज़ी फ़ाइज़ साहब को अपनी अदलिया के उस वक़्त इफ्तिख़ार चौधरी साहब से पूछना चाहिए था कि आप मुझे लगा रहे हैं तो इसके लिए कोई कानूनी सूरत है। अगरचे कहा जाता है कि एक मजबूरी थी क्योंकि उस वक़्त खला पैदा हो गया था, इसलिए फ़ाइज़ ईसा साहब को वहाँ आना पड़ा। बहरहाल इस खला में उनकी पैदाइश हुई और उसके बाद वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस मुकर्रर हुए, बराह रास्त चीफ़ जस्टिस, और उन्हें ये एज़ाज़ हासिल है और ये एज़ाज़ शायद आइंदा शायद ही कभी किसी को हासिल हो और ना इनसे पहले किसी को हासिल हो सका। उसके बाद उनकी पूरे का पूरा जो कैरियर है वो भी एक ज़बरदस्त किस्म की जैसे कहते हैं उथल पुथल की सूरत हाल में, और कभी यूं और कभी यूं, इधर डूबे इधर निकले, इधर डूबे इधर निकले। उनमें से जो पहला मेरे सामने इस वक्त केस सामने आ रहा है वो उनका वो फ़ैसला है कि जिस फैसले की
بنیاد کے اوپر ایک سپریم کورٹ نے ایک سو موٹو ریفرنس لیا تھا جسے میمو گیٹ کہتے ہیں۔ اس میمو گیٹ میں ان کو انکوائری کمیشن کا ہیڈ لگایا گیا تھا، اور اس میمو گیٹ کے فیصلے کی جو اصل صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ابھی تک سر بمہر کیا گیا ہے اور اس کے اوپر صرف فیصلہ ہوا ہے، اور حسین حقانی صاحب کو، چیف جسٹس صاحب کے اس فیصلے کے اندر اس بات پر پاکستان سے جانے دیا گیا تھا کہ آپ جب بھی آپ کو عدالت بلائے گی تو آپ واپس آ جائیں گے۔ یہ بڑا خوفناک سکینڈل تھا، یہ پاکستان کے سائفر سے بھی خوفناک تھا۔ اس میں حسین حقانی صاحب نے اس وقت کے آرمی چیف کو ایک لیٹر لکھا تھا کہ ہمیں پاکستان کی فوج سے نجات دلا دیں، اور ہم آپ کو یہ ذمہ داری دیتے ہیں کہ ہم پاکستان کے نیوکل ایسٹس جو ہیں اس پر آپ کو نگرانی دے دیں گے۔ یہ واحد کیس تھا کہ جس میں جنرل کیانی اور DGI بذات خود وہاں پیش ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ میاں محمد نواز شریف بھی اپنی پرانی دشمنی کو نبھانے کے لیے کالا کوٹ پہن کے وکیلوں کی صورتحال بنائے اور شکل و صورت بنائے عدالت میں پیش ہو گئے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو قاضی فائز عیسی صاحب کی جو رپورٹ ہے یہ شاید قاضی فائز عیسی صاحب کبھی بھی پبلک نہ کر سکیں، لیکن بحیثیت چیف جسٹس اگر سمجھتے ہیں کہ یہ رپورٹ جس کو انہوں نے اتنی محنت کر کے انکوائری مرتب کی تھی، اس کو وہ رپورٹ کو پبلک کریں تو لوگوں کا بھلا ہوگا، کیونکہ اس میں جو جسٹس افتخار احمد چودھری صاحب کا اور جواد خواجہ صاحب کا اور اس کا عامر ہانی مسلم کا، عظمت سعید کا اور طارق پرویز کا جو 5 بینچ کا فیصلہ ہے، اس میں صرف یہ لکھا ہے کانفیڈینشیل رپورٹ آف دا کمیشن envelope 1, envelope 2, envelope 3, envelope 4, envelope 4 چار لفافوں میں بند ضرب مہر۔ ایک سپریم کورٹ کی کسٹڈی میں یہ رپورٹ ہے۔ ایک رپورٹ وہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں اس وقت جو کیس تھا پاناما، اس میں والیوم 10 کی رپورٹ ہے۔ اب یہ بالکل ایسی صورتحال بن چکی ہوئی ہے کہ جیسی حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ تھی بھٹو کے زمانے کے اندر، آپ سوچیں کہ پاکستان کے ہر اخبار میں ہوتا تھا کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ جو ہے اس کو جاری کیا جائے۔ بھٹو کا دور گزر گیا، ضیاء الحق کا دور گزر گیا، سب نے کہا جاری کیا۔ جب کبھی پیپلز پارٹی کے اوپر کوئی تیر برسانے ہوتے تھے تو کہتے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جاری کیا جائے، جس نے فوج کے خلاف گفتگو کرنی ہوتی تھی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جاری کیا جائے۔ مشرف کے دور میں اس رپورٹ کو انڈیا نے جاری کر دیا، اور اب تو وہ کتابوں کی صورت بھی آپ کو ملتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ کچھ اور صورتحال بنے، میرا خیال ہے کہ والیوم 10 جو ہے اس کا بھی فائز صاحب کو یہ کام کر گزرنا چاہیے کہ یہ والیوم 10 بھی تاکہ جاری ہو جائے، لیکن شاید وہ نہ کر سکیں، کیونکہ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ فائز عیسی صاحب جو ہیں وہ ایک رول آف لاء کے حساب سے چلنے والے آدمی ہیں، اور اپنی پاورز کو بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور پاورز کا استعمال بھی جانتے ہیں۔ یہ میرے سامنے 2017 کی 12 دسمبر کا ایک اخبار ہے، اور اس اخبار کے اندر ایک فیصلہ دیا گیا ہے۔ 2017 میں قاضی فائز عیسی صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ جو حدیبیہ کیسز کے اوپر، مل کے کیسز کے اوپر تھا۔ حدیبیہ بڑا ایسا کیس تھا کہ جس کے اندر باقاعدہ اسحاق ڈار صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جمع کرایا تھا کہ میں یہاں سے پیسے لیتا تھا، اس اکاؤنٹ میں جمع کراتا تھا، اس فیملی کے اکاؤنٹ میں، وہاں پر منی لانڈرنگ کرتا تھا۔ اس سے پہلا سٹیپ تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ کم از کم FIA ان اکاؤنٹس میں جا کے تحقیق کرتی کہ کیا یہ جھوٹ بولتے ہیں یا غلط بولتے ہیں، اور اگر وہ کوئنسائڈ ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ پھر سچ ثابت ہو جائے تو پھر تو وہ سچ ہی سچ ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ کنفیشل سٹیٹمنٹ تھا 164 کا میجسٹریٹ کے سامنے، لیکن اس پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ فائز عیسی صاحب نے اس کو لمیٹیشن ایکٹ کے تحت خارج کر دیا کہ اب آئے ہو، اب اتنے عرصے کے بعد آپ کو سوچا گیا۔ حالانکہ ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس دوران نواز شریف صاحب کی اپنی حکومت بھی رہی تھی، باقی چیزیں، لیکن ان کا فیصلہ ہے، اور فیصلہ جو ہے وہ قابل احترام ہے، لیکن اعتراض اس پہ ضروری ہے۔ لیکن اس کے اندر سب سے اہم فیصلہ جو انہوں نے کیا وہ پاکستان نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں شاید کبھی ایسا فیصلہ نہ ہو کہ انہوں نے کہا on the court order, Pemerah issued a directive to all private TV channels telling them not to air any live show regarding the Hudaybiyah case.
کہ تمام ٹی وی شو جو ہیں ان پر پابندی لگا دی کہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے حدیبیہ کیس کے بارے میں اس پر کوئی ٹی وی شو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت کمال کی بات تھی، اور اب تو خیر دنیا میں سوشل میڈیا اس طرح کا ہے کہ لوگ اس پہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن شاید اس کیس کو بھی دوبارہ کبھی سپریم کورٹ کے دروازے سے دفن کرنے سے نکال کے اکھاڑ کے دفن کیے ہوئے کیس کو دوبارہ نہ نکالا جا سکے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی نہیں چاہے گا کہ اس وقت اس کھڑے مردے کو اکھاڑا جائے، لیکن انہوں نے 28 تاریخ کو جس امپورٹنٹ ترین کیس کی ہیئرنگ مقرر کی ہے، اور شاید وہ چاہتے ہیں کہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، اور وہ ہے ان کا دھرنے کے اوپر جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ اور یہ فیصلہ جو تھا یہ اس کی تاریخ تھی میرا خیال ہے 2019 کو انہوں نے فیصلہ کیا تھا 6 فروری کو، لیکن دھرنا جو ہے یہ 2017 میں کیا گیا تھا، اور شاید خاقان عباسی کے زمانے کا یہ دھرنا تھا جس میں احسن اقبال صاحب جو تھے ان کے دستخط تھے، اور خاص طور پہ ضامن کے طور پر آرمی چیف کا نام تھا، اور یہ وہی دھرنا ہے جس میں خادم حسین رضوی صاحب زندہ تھے، اور ان کے زمانے میں وہ مشہور 1,000 روپیہ تقسیم کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا کہ تاکہ ان کو بھیجا جائے۔ اس کے اندر انہوں نے آخر میں تقریباً کوئی 56 قسم کی آبزرویشنز اور اس کے ساتھ ساتھ 56 قسم کے احکامات جاری کیے۔ یہ احکامات جو ہیں یہ بڑے کمال کے ہیں، اور یہ احکامات عموماً جس ہم ویگ بھی کہہ سکتے ہیں، اور لیکن اس میں سے اگر آپ عمل کرنا چاہیں تو بہت اہم ترین بھی ہیں۔ تو اس میں جو سب سے اہم ترین میں کچھ پڑھ دیتا ہوں کہ آل پولیٹیکل پارٹیز ہیو ٹو اکاؤنٹ فار دا سورس آف دیئر فنڈس ان اکارڈنس ود دا لا۔ یہ 2019 کو آیا ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ 2019 سے لے کے اب تک صرف پی ٹی آئی کے پارٹی فنڈنگ کیا ہے اس کے بارے میں الیکشن کمیشن نے ایک کارروائی کی ہے، جبکہ پاکستان کی جو اس وقت کئی درجن سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے بارے میں کوئی اکاؤنٹ نہیں ہو۔ میرا خیال ہے کہ قاضی فائز صاحب سب سے پہلے چیف الیکشن کمشنر کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ نون لیگ سے، پیپلز پارٹی سے، باقی لوگوں سے حساب طلب کریں کہ اتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے کیسے ہیں، یہ اتنی شاندار قسم کی فرسٹ کلاس ٹکٹس کیسے جاری ہوتی ہیں، یہ روز لندن میں میٹنگز کیسے ہوتی ہیں، آتے جاتے لوگ کیسے ہیں، کون کرتا ہے، یہ اخراجات اگر کوئی انڈیویجول کرتا ہے تو اس کو ٹیکس میں شو کرنا چاہیے، کوئی کیسے کرتا ہے، اگر پارٹی کرتی ہے تو پارٹی کو اپنے فنڈ بتانا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی چیز جو ہے when the state fail، جو سب سے اہم چیز ہے when the state failed to prosecute those at the highest level in Karachi on 12 مئی 2007، یعنی 12 مئی 2007 کو جو وکلاء کو زندہ جلا دیا گیا تھا، اور ایم کیو ایم کے اوپر سے الزام آتا ہے، اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر پرسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت اہم کیس ہے، اس کو 2007 کا مردہ کیسے اکھاڑا جائے گا اور کون اس پہ امپلیمنٹ کرے گا۔ پھر ایک اور چیز ہے پرسن ایشوئنگ این ایڈکٹ اور فتویٰ وچ ہارمز اندر ٹو پٹ اندر ان ہارمز وے مسٹ بی کرمنلی پرسیکیوٹیڈ۔ یہ اس کے اوپر کون امپلیمنٹ کروائے گا، اور فتویٰ جو ہے اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ اگر ایک مولوی ایک فتویٰ دیتا ہے کہ فلاں جرم جو ہے وہ اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے، مثلا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تو وہ تو کسی کو اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کی سزا قتل ہے، تو ایک فتویٰ ہے کہ قتل کی سزا قتل ہے، یا اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ توہین رسالت کی سزا قتل ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس فتوے کے مطابق لوگوں کو اپنے ہاتھ میں قانون لینا چاہیے۔ یہاں پر مسئلہ آ جاتا ہے کہ قانون جنہوں نے ہاتھ میں لیا اور لوگوں کو قتل کیا ان کو پکڑنا چاہیے، یہ ہے اصل چیز، یا پھر کیا اس قانون پر جو کہ اصل قانون اسلام کی روح ہے اس پر ریاست نے عمل کیا یا نہیں۔ Broadcasters who broadcast messages advocating or inciting the commission of an offence violates the مطلب کوئی براڈ کاسٹر جو ہے وہ اگر کہتا ہے کہ فلاں جگہ آگ لگا دو فلاں جگہ، اس کے بارے میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل میں کسی نے یہ کہا ہو کہ فلاں جگہ آگ لگا دو یا فلاں شخص کو قتل کر دو یا فلاں سے، شاید قائد فیض صاحب نے ایک براڈ اسٹیٹمنٹ، عموماً فیصلوں کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہوتی۔ کیبل آپریٹر ہو اسٹاپڈ اور انٹرپٹیڈ دا براڈ کاسٹ آف لائسنس براڈ کاسٹر مسٹ بی پروسیڈڈ اگینسٹ دی پیمرا ان اکارڈنگ، یہ جو انہوں نے
جلوس دکھایا ہے یا جلسہ دکھایا ہے، جب کچھ ہے اس کے بارے میں کہ ان کو کسی کو نہیں خبر ہوتی کہ یہ جلسہ آگے چل کے وائلنس میں بدل جائے گا، کس کو خبر ہوتی ہے؟ اور ایک جلسہ تھوڑا ہے، اس سے پہلے پاکستان میں 10,000 جلسے ہوتے چلے آئے ہیں۔ رپورٹرز جو ہے اگر وہ ایک پہلے سے طے کر لے کہ فلاں مسجد سے نکلنے والا شخص جو ہے یقیناً قتل کرے گا، تو پھر تو ختم ہوگی، آزادی صحافت ہی ختم ہوگی۔ ہاں، جس وقت وہ قتل کر رہے ہیں اس وقت تمام تنظیموں کی ایتھکس ہیں کہ خون نہیں دکھانا، قتل و غارت نہیں دکھانی، بچوں کی وارننگ دے دینی ہے، لیکن یہ پہلے سے کہہ دیا جائے کہ فلاں نے چونکہ نیت باندھی ہوئی تھی اور اس کو خبر تھی کہ یہ ہونا ہے، یا وہ اس کے اوپر شک تھا یہ ہونا ہے، یہ چیزیں جو ہیں اس کے اوپر نہ قانون ہوتا ہے نہ قانون کے فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ Those spreading message throughout electronic media which advocate or incite the commission of offense or liable to be، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میڈیا کے اوپر فلاں کو قتل کر دو یا فلاں کو offense کر دو یا فلاں کو ریپ کر دو، یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن ایک بات بڑی اہم ہے، اس ہیٹ سپیچ کے نام کے اوپر جو کچھ مغرب میں ہوا ہے، شاید قاضی فائز صاحب کو اس کا مکمل علم ہو کہ اس میں کون کون سے پرسیکیوٹ نہیں ہوئے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیسے کیسے ہیٹ سپیچ کے نام کے اوپر گوانتانامو بے جیسے 56 قید خانے آباد کیے گئے، اور ان کو صرف یہ شخص ہیٹ سپیچ کرتا ہے۔ ہیٹ سپیچ کیا ہے؟ فار ایگزامپل میں اپنی مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ میں نے آخر الزمان کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ جب آپ سوچیں ناروے کے ایک مسجد میں نے گفتگو کی کہ آخر زمان میں مسلمانوں اور یہودیوں اور اس کی لڑائی ہوگی۔ یہ تورات میں موجود، یہ قرآن کے اندر موجود، اور یہ بائبل کے اندر موجود ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے۔ اس کے اوپر یہ کہا گیا کہ میں جوز اور عیسائیوں کے خلاف ہیٹریڈ پھیلاتا ہوں، جبکہ وہ تمام کرتے۔ تو یہ ایک ایسا بلینکٹ ہتھیار آپ دے رہے ہیں لوگوں کے ہاتھ میں کہ جس کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ ہیٹ سپیچ کو کوالیفائی آج تک آپ نے کیا، لیکن یا تو اس کے اوپر کوئی کمیشن بٹھائیں، اور اس کو اگلا اہم ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز لائک ISI, IB, MI not have the authority to interfere with the broadcast and publications in the management of the broadcast، کہ جناب یہ جو آپ نے رکواتے ہیں یا چلواتے ہیں ایجنسیاں جو ہیں، ان کو کون روکے گا؟ اب اس کا ثبوت، اس کو روکنا یہ کہاں سے آئے گا؟ Constitution emphatically prohibits members of the armed forces from engaging in any kind of the political activity which includes supporting a political party۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کل جب یہ معاملہ ہوگا تو کیا رانا ثناء اللہ یا خواجہ آصف کا وہ بیان رکھا جائے گا کہ ہم نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن اس لیے دی تھی کہ وہ عمران خان کی حکومت کو ختم کر دیں؟ کیا اس طرح کے اور دوسرے بیان آئیں گے کہ یہ فلاں جگہ ہم نے اس لیے کیا تھا؟ کیا عمران خان کے لوگوں کے بیان سامنے آئیں گے؟ جاوید ہاشمی کا آئے گا کہ عمران خان جو ہے وہ ان کی سپورٹ سے آیا تھا؟ یہ ایویڈنس جو ہے یہ کب اور کس وقت آئے گا؟ قاضی صاحب، آپ جس تنے ہوئے رسے پہ چل رہے ہیں، اس تنے ہوئے رسے کے اوپر آپ کو چلنے کے لیے یقیناً ہمت بھی چاہیے، لیکن اس وقت اس سارے معاملے کو چھیڑنے سے آپ اس بنیادی مقصد سے شاید دور ہو جائیں کہ جو بنیادی مقصد اس وقت پاکستان کی سوسائٹی میں ہونے والے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اتنی تعداد میں خواتین کو جیل میں ڈالا گیا ہے، ورنہ سوچا نہیں جا سکتا تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں اس وقت مسنگ پرسنس کی تعداد تقریباً اب ہر صوبے میں تقریباً برابر سی ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں اس وقت آئین پر عمل درآمد جو ہے وہ پتہ نہیں جس طریقے سے بھی رکا ہے۔ ایک بات ہے، بے شک بینچ بنا یا نہیں بنا، سو موٹو ہوا یا نہیں ہوا، ایک بات طے ہے کہ آئین کے اندر دی گئی مدت کے مطابق الیکشن نہیں ہو سکے۔ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ انٹرپریٹیشن ہر کوئی کرے گا، آپ بھی شاید کل فیصلہ کرتے وقت کر دیں کہ آرٹیکل فلاں والا جو تھا وہ کہتا تھا کہ ایک مدت کے اندر رکھنا ہو تو اس کو انویلڈ نہیں کہہ سکتے۔ جواز ہر جگہ تلاش کیا جا سکتا ہے، لیکن قاضی صاحب آپ کو آئندہ اگلے 11-12 مہینے جو اس عدالت کے تخت پر بیٹھنا ہے، جس کے اوپر لکھا ہے فحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق میں فیصلہ کیا کرو، اس میں آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے۔ اور
ورنہ تاریخ آپ جیسے بے شمار چیف جسٹس کو اچھے برے دونوں ناموں سے یاد کرتی رہی ہے۔ اچھے نام سے یاد کیا جانا یقیناً سرفرازی کی باعث ہوتا ہے، اور برے نام سے یاد کیا جانا ایسا ہوتا ہے کہ آنے والے جو ہیں وہ پھر تذکرہ بھی نہیں کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس 11 سال ماہ کے اندر کامیابی، استقامت، حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے، اور آپ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو کسی طور پر راہ راست پر لا سکیں۔ آج صرف رول آف لاء کے تحت سیشن جج سے لے کے چیف جسٹس سپریم کورٹ تک عدالتوں کے فیصلوں کو ایک ایڈمنسٹریٹو ہیڈ کے طور پر ہی اگر آپ ریویو کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس کس جج نے اور کس کس میجسٹریٹ نے اور کس کس شخص نے کیسے قانون کی دھجیاں بکھیری ہیں۔ ہم جب ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ہوتے تھے تو ہمارے فیصلوں کے اوپر چیف جسٹس آ کے باقاعدہ اسکروٹنی کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ آپ نے اس پہ دماغ استعمال نہیں کیا، اور ہم آپ کو وارننگ کیا، ہم آپ کے اختیارات واپس نہ لے لیں۔ اگر ایک غلط ضمانت کرنے یا کسی کو ضمانت نہ دینے کے اوپر ایک میجسٹریٹ کے اختیارات واپس ہو سکتے ہیں، تو عدالت کے فیصلے اس طرح کرنے کہ ایک شخص جو ہے ایک چھوٹے سے جرم کے اندر بھی کئی سال تک جیل بھگتتا رہے، تو کیا اس جج کے اختیارات واپس نہیں لیے جا سکتے؟ بہت بڑا کام ہے۔ آپ کے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں پوری قوم سے، اور خود بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حق سمجھنے، حق پر چلنے اور حق کی استقامت عطا فرمائے۔